अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कल जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजमेंट दी है उन्होंने, जो ऑब्जर्वेशंस दी हैं, यानी ये पाकिस्तान की तारीख में कभी हुआ ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक सिटिंग चीफ एग्जीक्यूटिव उसके ऊपर जो कमेंट्स पास किए हैं, ये कभी पाकिस्तान की तारीख में हुआ ही नहीं है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये दुनिया की किसी डेमोक्रेसी के अंदर अगर इस तरह के कमेंट्स पास किए जाते तो वो उस प्राइम मिनिस्टर की, उस चीफ एग्जीक्यूटिव की, उसकी अपनी पार्टी उससे कहती कि रिजाइन कर दो, क्योंकि वो एक डेमोक्रेटिक पार्टी के ऊपर बोझ बन जाना था उसने, क्योंकि वो पार्टी ने आखिर में अवाम के पास जाना होता है। और जो चीजें नवाज शरीफ के खिलाफ जो ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं, उसके बाद ये पार्टी किस मुंह से पब्लिक के पास जाएगी। इसलिए इतना बड़ा इशू था कि आज जरूरी था कि पार्लियामेंट में आया क्यों। और मैंने आज ये जो देखा है कि इसी वजह से पार्लियामेंट में मैं आते हुए 10 दफा सोचता हूं कि यहाँ एक डेमोक्रेटिक फोरम के ऊपर अगर आदमी बात ही नहीं कर सकता। मैं पिटिशनर था, ये पिछले 4 महीने से केस चल रहा है, सारी कौम देख रही है, ये 1 साल का इशू है, 1 साल से पनामा का इशू है। मैं पिटिशनर था, कम से कम मुझे बोलने की इजाजत तो देते, मैं कम से कम एक डेमोक्रेटिक नॉर्म्स की बात करता कि जमहूरियत में होता क्या है। डेविड कैमरॉन, बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर, लैंडस्लाइड मेजॉरिटी से जीता था। ब्रेक्सिट के इशू के ऊपर वो दूसरी तरफ था जो साइड जीती है, उसको तो कोई जरूरत नहीं थी रिजाइन करने की। उसने क्यों रिजाइन किया? जो कि लैंडस्लाइड मेजॉरिटी से जीता था, क्योंकि उसने कहा कि, और किसी ने नहीं उसे कहा रिजाइन करो, उसने कहा कि मेरी इखलाकी जवाज खत्म हो गया प्राइम मिनिस्टर बनने का। ये होती है जमहूरियत। यहां 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस, सीनियर जजेस, जो कि इस मुल्क के चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं, उन्होंने कहा इसको डिस्क्वालीफाई करो, इसने झूठ बोला है। ये सादिक है ना अमीन है। और कम से कम हमें मौका तो देते, हम बताते हैं कि ये पार्लियामेंट और जमहूरियत की अगर आपने साख रखनी है तो एक मुल्क का आपका प्राइम मिनिस्टर के ऊपर 5 जजेस ने कहा है कि जो 1 साल से ये कहते रहे हैं, मुस्तरद कर रहे हैं हम। 5 जजेस ने, सारे के सारे कोर्ट ने कहा है कि जो इन्होंने चीजें कही थी कि जनाब पैसा यहां से बाहर कैसे गया, कतरी ने दिया। पैसा फ्लैट लेने के लिए किधर से आया, कतरी ने दिया। हसन नवाज को अरबों रुपए की बिजनेस कर 13 साल किराए में फ्लैट जो कि करोड़ों रुपए के हैं किराया, वो किसने दिया, कतरी ने दिया। अल तौफीक बैंक का $8 मिलियन किसने दिया, कतरी ने दिया। यानी ये मजाक किया उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने कतरी का खत रद्द करके फेंका है। तो सारी चीजें, यानी जो भी इनका डिफेंस था 1 साल से हमें कह रहे थे, वो सारा सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन बनाई, जेआईटी बनाई इन्वेस्टिगेट करने के लिए। क्या इन्वेस्टिगेट करने के लिए? सारी चीजें जो तहरीक इंसाफ ने इल्जामात लगाए थे, कमीशन नहीं बनाई। यानी उन्होंने हमें नहीं बुलाया, उन्होंने हमारी जितने भी इल्जामात थे वो सारे 12 पॉइंट्स दिए कि इसके ऊपर कमीशन बनेगी, इसके ऊपर कमेटी बनेगी इन्वेस्टिगेट करने के लिए। अब मैं ये सवाल पूछता हूं कि एक तरफ वही सुप्रीम कोर्ट कहता है कि पाकिस्तान के जो इंसाफ के इदारे हैं ये बिल्कुल मफलूज हो चुके हैं, ये प्राइम मिनिस्टर कंट्रोल करता है, ये प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ प्रोसीड नहीं करते। नैब का जो चेयरमैन के साथ उन्होंने किया सबके सामने है। तो क्या ये जो इदारे हैं, प्राइम मिनिस्टर के, नवाज शरीफ के प्राइम मिनिस्टर होते हुए क्या इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं?
کیا یہ ہماری اتنی ڈیمانڈ غلط ہے کہ ہم کہیں جناب جب تک انویسٹیگیشن ہو رہی ہے آپ ریزائن کریں؟ یہ کون سی ہماری اتنی ڈیمانڈ غلط ہے؟ مجھے بتائیں کون سی دنیا کی جمہوریت میں یہ ہو رہا کہ اوپر سے جس کے اوپر انویسٹیگیٹ ہو رہا اس کے نیچے ادارے ہیں؟ یہ کوئی ماننے والی بات ہے؟ اگر یہ اداروں نے کام کرنا ہوتا ان تو پکڑ چکے ہوتے ابھی تک نواز شریف کو. نیب کے جو سربراہ تھا وہ سب کے سامنے آیا ہے. اس نے آگے کہا کہ جی میں تو پرائم منسٹر کے خلاف پروسیڈ ہی نہیں کر سکتا. کام اس کا تھا پکڑنے کا. تو کیا یہ ادارے جو کہ پہلی فیل ہو چکے ہیں کیا اب یہ جے آئی ٹی اس کے خلاف انویسٹیگیشن کریں گے؟ وہ پرائم منسٹر جس کی اربوں 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 روپے کی دولت خطرے میں ہے وہ کرنے دے گا یہ؟ ایک منٹ ٹھہر. میرا پوائنٹ یہ کہ ایک جمہوریت کے اندر پرائم منسٹر اخلاقی قوت سے گورنمنٹ کرتا ہے، جسمانی قوت سے نہیں، ہتھیاروں سے نہیں. وہ مارشل لاء کرتے ہیں، بندوقیں ہوتی ہیں فوج کے پاس. پرائم منسٹر ایک ڈیموکریسی میں مورل اتھارٹی سے حکومت کرتا ہے، جس کی وجہ سے ڈیوڈ کیمرون نے کہا جی میرے پاس مورل اتھارٹی نہیں رہی، میں ریزائن کر رہا ہوں. کسی نے نہیں کہا تھا ریزائن کرو. ابھی ٹریسا میں اس نے الیکشن کال کر دی. اس نے کہا کیونکہ میں سمجھتی ہوں میرے پاس اتھارٹی نہیں ہے، میرے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، مورل اتھارٹی نہیں، میں بھی الیکشن کروا رہی ہوں. نکسن گیا جھوٹ بولنے پہ، برازیل کا پریزیڈنٹ گیا جھوٹ بولنے پہ. یعنی وہ ابھی ساؤتھ کوریا کے اوپر پبلک نے سڑکوں پر نکل کے پریزیڈنٹ کو پارکس کو ریزائن کروایا، اس کی عدالت پہ ہو رہی ہے. یعنی یہ اگر ملک کا پرائم منسٹر کے اوپر جو سپریم کورٹ نے کامنٹس پاس کر دیے ہیں، کس جواز سے وہ بیٹھے گا جب نیچے انکوائری ہوگی؟ اور میں دوسری چیز میں یہ نون لیگ والوں سے پوچھتا ہوں آپ کل مٹھائیاں کس چیز پہ بانٹ رہے تھے؟ مجھے کوئی سمجھائے آپ نے کوئی، یعنی اتنے آپ بیوقوف ہیں، کم از کم پڑھ تو لیتے. وہ کیا کہا تھا سپریم کورٹ نے پہلی بار نکل کے نواز شریف زندہ آباد اور سب کچھ شروع ہو گئے. وہ شرم کرو، کوئی شرم کرو کہ ایک دو جج کہہ رہے ہیں یہ جھوٹا ہے، یہ بے ایمان آدمی ہے. دو جج سپریم کورٹ کے اور باقی سارے کہہ رہے ہیں جو بھی اس نے ایک سال سے کہا سب کچھ جھوٹ ہے، اور وہ مٹھائیاں بانٹ رہے بانٹ. یہ ہے اخلاقی تباہی. مولانا رومی نے کہا تھا قوم ایسے نہیں مرتی، قوم معاشی طور پہ نہیں مرتی، قوم اخلاقی طور پہ مرتی ہے. انہوں نے ہماری اخلاقیات تباہ کر کے رکھ دی ہیں. ایک ملک اسلام کے نام پہ بناؤ. کدھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین جنہوں نے ساری دنیا کے اندر ایک معیار دیا سچائی کا، امانت کا؟ کدھر قائد اعظم جن کے مخالف بھی کہتے تھے کہ یہ سچا آدمی ہے، تقریر انگریزی میں کرتے تھے لوگ کہتے تھے نہیں جی بول تو سچ رہا ہے. اور کدھر نواز شریف جو سارے کہہ رہے ہیں جھوٹا آدمی ہے. میں آج کیونکہ مجھے اسمبلی میں انہوں نے بولنے نہیں دیا، جو میرا رائٹ تھا، پٹیشنر تھا میں، یہ ڈیموکریسی اگر ہے تو کیوں نہیں مجھے بولنے دیا. میں آج یہ اب یہاں اعلان کر رہا ہوں، اگلے جمعے کو میں جلسہ کر رہا ہوں یہاں اسلام آباد میں. میں ڈیمانڈ کروں گا نواز شریف سے، میں ساری قوم کو کہتا ہوں نکلو ڈیمانڈ کرو کہ ریزائن کرو، استعفیٰ دو. اور ہم یہ رکے گا نہیں، یہ تحریک چلتی رہے گی. اگر یہ جے آئی ٹی نواز شریف کے نیچے بننی ہے اس کی کوئی فائدہ نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ اپوزیشن آپ ہو، پیپلز پارٹی ہو، دیگر جماعتیں ہو، تمام موقف سب کے سامنے آ چکا ہے. یہ پوری قوم کو زبانی یاد بھی ہو گیا ہے. لاہے عمل کیا ہے؟ اپوزیشن اکٹھی کیوں نہیں ہو رہی؟ زرداری صاحب کہہ رہے ہیں آپ ذمہ دار ہیں، اکٹھے نہیں ہوں گے تو آپ مقصد کی پر کیسے پہنچیں گے؟ پہلی چیز تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم سارے اسمبلی میں اکٹھے تھے جب خواجہ آصف نے، جو ایک پبلک ریپرزینٹیٹیو ہے، عوام کا نمائندہ ہے، وہ جب اسمبلی میں بیٹھ کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ میاں صاحب تھوڑی دیر میں لوگ بھول جائیں گے پینما کو، تو ہم تب سڑکوں کے اوپر نکلے اور ہم نے سب کو دعوت دی سڑکوں پہ. اور اگر ہم سڑکوں پہ نہ نکلتے سپریم کورٹ پہ نہ کیس ہوتا، اور آج یہ جس طرح ایکسپوجر ہوا نواز شریف کا یہ نہ ہوتا، تو ہم نے کبھی سولو فلائٹ نہیں کی. ہم نے سب کو دعوت دی ہے، ہم نے سب کو کہہ کے ساتھ چلو. آج ساری اپوزیشن اکٹھی تھی نواز شریف کی ریزگنیشن پہ.
جی صاحب یہ پوچھنا یہ تھا کہ اس عبوری فیصلے کے بعد کیا آج اپوزیشن کو اکٹھے کرنے کے لیے بہترین ملک کی مفاد میں کیا زرداری ہاؤس جا رہے ہیں ایک اپوزیشن کو اکٹھا کرنے کے لیے؟ دیکھیں اپوزیشن کو اکٹھا کرنا تو ٹھیک ہے بات بالکل، کیونکہ ساری اپوزیشن اسمبلی میں تو اکٹھی تھی، پہلے بھی ٹی آرز پہ اکٹھی تھی. جی دیکھیں اب گرینڈ الائنس اکٹھا ہے ایک ریزگنیشن پہ، باقی بات بعد میں. وزیر اعظم کے متعلق تو جو فیصلہ ہوا مریم نواز کو سپریم کورٹ نے کلین چٹ دے دی ہے اور آپ کو کہا ہے کہ مریم نواز کے بارے میں الزامات ان سے معافی مانگے. یہ خواہش، ایک منٹ، یہ خواہش تو ہو سکتی ہے، آپ ذرا پڑھ تو لیں جو انہوں نے لکھا ہے، جو 5 ججز نے، 2 ججز نے نہیں 5 ججز نے کہا ہے کہ کون بینیفیشری اونر ہے نیلسن اور نیسکول کا، کیونکہ ابھی تک انہوں نے ریجیکٹ کر دیا کہ وہ جو ٹرسٹ ڈیڈ نہیں تھی بھائی اور بہن کے اندر، وہ مسترد کر دیا ہے. انہوں نے ڈیمانڈ کیا ہے کہ نیلسن اور نیسکول کمپنیز کا بینیفیشری اونر کون ہے، جو کہ آئی سی آئی جے، ایک منٹ آئی سی آئی جے کی ویب سائٹ کے اوپر واضح طور پہ اور جرمن اخبار میں لکھا ہوا ہے کہ مریم نواز بینیفیشری اونر ہے. اگر وہ نکلاتی ہیں انہوں نے، ایک منٹ سن تو لو، جے آئی ٹی میں انہوں نے کہا کہ یہ انویسٹیگیٹ ہوگی کہ کون ہے بینیفیشری اونر، اور بینیفیشری اونر آئی سی آئی جے کے اوپر جس سے ساروں نے جو بھی اس کی ڈاکیومنٹ چھپی ہے ایک نے چیلنج نہیں کی، اور اس میں وہ ہے مریم نواز. جاتی عمرہ انویسٹیگیشن اتھارٹی کو نہیں مانتے. ہم ابھی ہم میٹنگ کریں گے اس کے اوپر، ہم اس کے اوپر میٹنگ کریں گے کہ جے آئی ٹی کے اوپر ہم نے عدالت میں کیا پھر سے جانا ہے. ایک منٹ ہم اس لیے کریں گے کہ سپریم کورٹ نے تو خود ہی کہا ہوا ہے کہ ادارے مفلوج ہیں، تو وہ کیسے اس کے اوپر انویسٹیگیٹ کریں گے نواز شریف کے ہوتے ہوئے. اور دوسری لیکن ہم ایک ڈیموکریٹک پارٹی، ایک جمہوری پارٹی جمہور کے پاس جاتی ہے. ہم نے اس عوام کو کہنا ہے کہ آپ آج ادھر کھڑے ہیں، اگر یہ پیسہ عمران خان کا چوری نہیں ہوا، یہ جو منی لانڈرنگ ہے 10 ارب ڈالر کی پاکستان میں سالانہ منی لانڈرنگ ہے، 10 ارب ڈالر کی، جس کی وجہ سے ملک مقروض ہے، آئی ایم ایف سے قرضے لے رہا ہے، قرضوں میں ڈوب رہا ہے ملک. اور یہ 10 ارب ڈالر کی جو منی لانڈرنگ ہے یہ عوام کو تباہ کر رہی ہے. اور یہ ہم نکلیں گے عوام کے لیے، اور عوام کو کہہ رہے ہیں آپ ساتھ نکلیں، کیونکہ اگر آج آپ نہیں نکلیں گے، رنگے ہاتھ پکڑا گیا ایک پرائم منسٹر، 1 سال سے ساری قوم کو پتا چل گیا کہ کتری لگایا ہوا تھا، جو سارے ججز نے کہا کہ جھوٹ بول رہا ہے. اب جب کتری جھوٹ ہو گیا تو اس کا مطلب ان کا سارا ڈیفنس جھوٹ ہو گیا. اس کا مطلب کہ ان کے پاس منی ٹریل یہ وہ ہے جو اسحاق ڈار نے اپنے ایفیڈیوٹ اپنی میجسٹریٹ کے سامنے کنفیشنل سٹیٹمنٹ میں دی تھی، وہ ہے منی ٹریل، اور وہ بھی کھلے گی جے آئی ٹی میں. لیکن جے آئی ٹی تب کامیاب ہوگی جب نواز شریف پرائم منسٹر نہ ہو. تھینک یو. پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان میڈیا سے بات کر رہے تھے. وزیر اعظم کے خلاف سپریم کورٹ کے ریمارکس بے مثال ہیں. مسلم لیگ نون کو خود وزیر اعظم کو استعفے کا مشورہ دینا چاہیے. عمران خان نے آئندہ جمعے کو اسلام آباد میں جلسے کا اعلان کر دیا ہے. عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ قومی اسمبلی میں مجھے بولنے کی اجازت نہیں دی گئی، میں پاناما کے ساتھ گزار تھا، کم سے کم بولنے تو دیا جاتا. عمران خان آج قومی اسمبلی پہنچے تھے اجلاس میں شرکت کے لیے، اور قومی اسمبلی کا اجلاس شور شرابے کی نظر ہو گیا، جس کے بعد اجلاس کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی